मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा की खिदमत में एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हैं। और मेरा नाम पास्टर शर्जील ख़ान है। मैं बैप्टिस्ट चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और पासबान की खिदमत भी सर अंजाम दे रहा हूँ, और उसके अलावा बाइबल स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग्स भी देते हैं। उसके अलावा जो डिसाइपल्स लोग बनाते हैं, जो ट्रेनर्स हैं, हम उनको भी ट्रेन करते हैं ताकि वो और उम्दगी से ट्रेनिंग करवाएं और डिसाइपल्स तैयार करें। हम पासबानों के लिए, कलीसिया कायदीन के लिए अलग से ट्रेनिंग्स रखते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन की जाती है, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा जो चर्च में लोग या कलीसिया में किसी भी तरह से लोग जो पढ़े लिखे हैं या जॉब्स करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए अलग ट्रेनिंग है, उनकी सर्टिफिकेशन है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिस्मानी लिहाज से पढ़ लिख नहीं सकते लेकिन उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा है, घरेलू तजुर्बात मौजूद हैं, उन सब के लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। हम उनको भी तैयार करते हैं। और ये सब कुछ किस लिए है? ताकि हम कलीसिया को पूरे तौर पर हम उसको ऐसे मुसल्ला कर सकें, यानी रूहानी हथियारों से मुसल्ला और लैस कर सकें कि वो एक मिशनल कम्युनिटी बन जाए, वो खुदा की वो पुरजोर कलीसिया हो, वो जलाली कलीसिया बन सके जिसकी अभी अशद ज़रूरत है। हम इस खिदमत का काम भी सर अंजाम दे रहे हैं, और इसे सारी चीज़ों को हम एक ख़ास या और मुख्तसर नाम देते हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग भी कुछ लोग कहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग है ये, ठीक है, यानी तब्दीली की तालीम। हम किस तरह से वाकई तब्दील हो जाते हैं, और इसमें हम पूरे मुल्क में इसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम खुदा के कलाम में से जो अभी वक्त है उस लिहाज से कि मदर्स डे बहुत नज़दीक है और माँओं का किरदार हमेशा पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रहा है, मुख्तलिफ़ तरह से उन्होंने बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए हैं। तो हम उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि खुदा का कलाम हमें माँओं के ताल्लुक़ से क्या कहता है। तो खुरूज की किताब में उसके 20वें बाब में लिखा है, 5वां हुक्म है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर या जिस मुल्क में तू बसेरा करता है उस पर तेरी उम्र दराज। खुदा के कलाम में हमें बाप और माँ दोनों के ताल्लुक़ से बड़ी जो है वो उम्दा ये बात नज़र आती है। पहला वादा, हुक्मों में पहला वादा जो है वो इसी हुक्म के साथ मौजूद है। ये वो कानून है जिसके वसीले से खुद ब खुद आपकी उम्र लंबी होगी। उम्र के लंबे होने के ताल्लुक़ से हम जो है वो बात करते हैं। मैं जो है वो थोड़ी सी पहले आपको एक गवाही के तौर पर कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, जिसमें अमेरिका की हम बात करेंगे। उसमें 2 ख़ानदानों की बात करूँगा। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, उनके ख़ानदानों के बड़ों के, ताकि आप उनको ख़ुद ब खुद समझें। इसमें 2 ख़ानदान थे, वो चचा ताया के ख़ानदान थे, 2 भाई हैं, उनके ख़ानदान हैं। तो एक भाई जो है वो बड़ा है, वो खुदाप्रस्त है, उसे खुदा से बहुत लगाव हुआ। उसने खुदा के कलाम को सीखना शुरू किया और अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने बच्चों की तरबियत पर भी काम करना शुरू किया। उसने बच्चों को संडे स्कूल लेकर जाना है, उसने चर्च लेकर जाना है, उसने घर में इबादत करनी है, घर में दुआ करनी है। और ये मैं पता है बात कब की कर रहा हूँ, ये 1765 की बात कर रहा हूँ। 1765 यानी 18वीं सदी के जो दरमियानी हिस्सा है, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो उस दौर में वो शख्स क्या है, वो संडे स्कूल लेकर जाते हैं बच्चों को, वो घर में इबादत करते हैं, रोज़ाना दुआ करते हैं, बच्चों को खुदा के कलाम की आयात ना सिर्फ ज़ुबानी याद करवाते हैं बल्कि उन पर अमल करने की तरबियत भी देते हैं। उसके अलावा जो उसका भाई है, जो चचेरा भाई है, उसे खुदा से लगाव नहीं है, उसे खुदा के कलाम की कोई शौक़ नहीं है। उसने, क्योंकि उस दौर में अमेरिका में वहाँ भी इस तरह से आज की तरह तरक्की तो मौजूद नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी फिर भी वो लोगों के पास रुपया पैसा होगा, लेकिन जिस तरह आज है वैसे नहीं था। उस दौर में उसने कुछ लुटेरों के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली, जो डाकू थे, उनके साथ उसने शमूलियत इख्तियार कर ली। उसने वहीं पर क्या करना शुरू किया, उसने उन लोगों के साथ मिलकर डाके मारना शुरू किए। और जो औरत उसकी बीवी बनी, उसे जो है वो डाकुओं की रानी कहा जाता था, उसे कातिलों की माँ कहा जाता था। उससे बेटे पैदा हुए, और जो बेटे उससे पैदा हुए
ان میں سے تقریباً اس کے 9 بچے پیدا ہوئے، 7 بیٹے اور 2 بیٹیاں. تو 7 بیٹوں کو اس عورت نے اور ان کے باپ نے مل کر ڈاکو بنایا اور وہ بہت بڑے قاتل بنے. انہوں نے 52 قتل کیے. ان کی دونوں بہنیں وہ بری عورتیں بنیں، فحشائیں بنیں، اور ان کی آگے جو اولادیں ہوئیں ان میں بھی بیٹیاں پیدا ہوئیں. وہ جو 7 بھائی تھے ان میں سے 3 کو پھانسی ہو گئی، اور جو 4 تھے باقی جو قاتل تھے ان کو ان کے اولادیں ہوئیں. ان کی اولادوں میں بیٹے اور بیٹیاں ہوئے، اور انہوں نے بہت سی جگہوں پر مزید جرائم کرنا شروع کیے. انہوں نے کلب بنانا شروع کیے، ڈانس کلب، وہاں پر منشیات فروشی شروع کی اور اسلحے کی اسمگلنگ شروع کی، اور کئی طرح کے کاموں میں جرائم میں ملوث ہونا شروع ہو گئے. ان کی بہنیں، بیٹیاں، خواتین جو اس خاندان میں تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ نسل در نسل فحشائیں اور بری عورتیں بننا شروع ہوئیں. ان میں جو شادیاں ہوتیں وہ بھی جلد طلاق کی نظر ہو جاتی، ان میں قتل ہوتے رہے، ان کے لوگ پھانسیاں چڑھتے رہے، ان کے لوگ، ان کی اولادیں بری طرح سے کیا تھے؟ وہ گھائل ہوتے رہے، اور یہ خاندان اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا اور کئی پشتوں تک یہی سلسلہ جاری رہا. اور دوسری طرف جو دوسرا بڑا بھائی تھا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ وہ اپنے اولاد کو خدا کے کلام کی راہ کی تربیت دیتے تھے، تو ان کی ماں، جب ان کا باپ جو ہے وہ کام پر ہے تو ان کی ماں ان کو سنڈے اسکول لازمی لے کر جاتی ہے، ان کو کلام بہت اچھی طرح سے سکھاتی ہے، ان کو یاد کرواتی ہے، ان کو یہ سکھاتی ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. جب انہیں کسی بھی طرح کی مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراً دعا کرنے لگ جاتے ہیں. تو خدا نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. ان کی اولاد نے بڑے ہو کر ان میں سے ایک جو تھا وہ وائس پریزیڈنٹ بنا، ان کے بچوں میں سے ایک وائس پریزیڈنٹ بنا. پھر اس کے بھائی بہنوں میں سے بہت سے لوگ کالج کے پروفیسر اور بہت سے لوگ آرمی کے بڑے بڑے افسران، فوج کے بڑے بڑے عہدیداران بننا شروع ہوئے. ان کی اولاد در اولاد آگے اچھے خاندان کے لوگ بننا شروع ہوئے، اور امریکہ کے امیر خاندان میں ان کا شمار ہونے لگا، اور اچھے شرفاء میں ان کا شمار ہونے لگا. وہ سینٹ کے اراکین بننے لگے، اور نسل در نسل ایسا ہی ہوتا چلا آیا. اور اس کے علاوہ ان خاندانوں میں ایک ایسا جو ہے وہ خاندان بھی تھا جن کے ساتھ خدا نے اور بھی لوگوں کو شامل کیا، اور اس خاندان کے ساتھ جو یہ تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، اچھے عہدوں پر تھے لوگ، ان کے ساتھ کئی پھر ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو ان کے ساتھ خادمین بننا شروع ہوئے، پاسبان بننا شروع ہوئے، بڑے بڑے وہ مقررین بننا شروع ہوئے. انہوں نے روحوں کو جیتنا شروع کیا اور امریکہ میں بڑی بیداری کا سبب بھی بنے تھے. تو یہ خدا کے کلام کا اثر تھا جو ماں اور باپ کی تربیت کے باعث ہوتا ہے. گھر سے نظام شروع ہوا ہے. ان بچوں نے اس بات کو سیکھا کہ اپنے باپ اور ماں کی کیا کر، عزت کر. ان کی عمر کی درازی شروع ہو گئی. اور دوسرے خاندان کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ان کی جو ماں تھی، بڑی تھی، وہ کیا تھی؟ اسے قاتلوں کی ماں کہا جاتا تھا، اسے مدر آف مرڈررز کہا جاتا تھا. تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس ماں کی تربیت کے باعث اس کے 7 بیٹے کیا ہیں؟ وہ جرائم میں ملوث ہوئے اور وہ بری طرح سے مرے ہیں. خونی کدی ادھی عمر بھی نہ پاوے، یہ ہم زبوروں میں گاتے ہیں، تو جھوٹ نہیں لکھا ہوا، وہ سچ لکھا ہوا ہے. جرائم لعنت بن کر ہمارا پیچھا کرتے ہیں، لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں، خاندانوں کا پیچھا کرتے ہیں. استثناء کی کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہوا ہے، 45ویں آیت سے آگے پڑھیں تو یہاں پر یہی لکھا ہے کہ جو بھی برے کام تم کرو گے، جو بھی لعنت کے کام یا خدا کے احکامات کے منافی تم کام کرو گے، تو وہ لعنت بن کر تمہارا پیچھا کریں گے، اور تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا 3 سے 4 پشت تک پیچھا کریں گے. تو 4 پشتوں تک وہ لعنتیں پیچھے کرنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ ان سے زیادہ دیر بھاگ نہیں سکتے. بھاگ شاید سکتے ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے، لیکن چھپ ہرگز نہیں سکتے. وہ لعنت ان پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے، وہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے اور خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتی ہے. اس کی ایک مثال بائبل مقدس میں سے مختصر سی دیتا ہوں کہ یریحو کی دیوار جب یشوع کے زمانے میں
جب وہ بنی اسرائیل قوم کو لے کر آیا تو یریحو کی دیوار گر گئی ان کے سامنے خدا کی قدرت کے وسیلہ سے. تو جب وہ گر گئی تو یشوع نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا, اس پر لعنت کی خدا کا خادم ہونے کے ناطے, کہ جو شخص اس شہر کی دیوار دوبارہ فصیل دوبارہ تعمیر کروائے گا تو جس دن اس کی پہلی نیو رکھے گا اس دن اس کا پہلوٹا مرے گا, اور جس وقت وہ اس کی تعمیر مکمل کر لے گا اور اس کی آخری اینٹ رکھی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا, اس کا سب سے چھوٹا بیٹا مرے گا. اس بات کے 200 سال کے بعد, یشوع کے مر جانے کے 200 سال کے بعد, ایک شخص اٹھا اور اس نے یریحو کی فصیل کو تعمیر کروانا شروع کروایا. اور لکھا ہے کہ اسی دن, کلام میں آپ پڑھیے تو قضات کی کتاب میں لکھا ہے, آپ اسے پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے, سلاطین میں بھی آپ کو ملے گا, تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب اس نے اب اس کی نیو رکھی تو اس کا پلوٹا اسی دن مر گیا. وہاں پر اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یشوع نے, خدا کے بندے نے, خدا کے خادم نے اس کے بارے میں لعنت کی تھی, اس وجہ سے اس کا پلوٹا بیٹا مر گیا. تو 200 برس تک وہ لعنت خاموش بیٹھی رہی, منتظر رہی کہ کون ایسا کرے گا, اور اس پر وارد ہوئی جس شخص نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی. اور جس وقت اس نے اپنی فصیل تعمیر کر کے مکمل کر لی تو اسی دن اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی مر گیا. تو یہ لعنتیں بہت بری طرح سے لوگوں کا پیچھا کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مثال دیتا ہوں, وہ مختصر سی اسی طرح سے ہے کہ بروس لی کے بارے میں بہت مشہور ہے, ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سنتے آئے ہیں کہ بہت ہی وہ بڑا زبردست ایک شخص تھا جو مارشل آرٹس میں, کراٹے میں ماہر تھا. ہم بروس لی کے نام سے اچھی طرح سے واقف ہیں. 32 برس کی عمر میں اس کی موت واقع ہو گئی, اور ایسا صرف اسی کے ساتھ نہیں ہوا, اس کے بیٹے, اکلوتا بیٹا برینڈن لی, اس کی موت 28 برس کی عمر میں ہو گئی, اور وہ بھی دونوں قتل ہوئے. تو اس طرح سے یہ لعنتیں پیچھا کرتی ہیں. لیکن وجہ کیا ہے, ہم ایک وقفے کے بعد اس کے بارے میں پھر سے جانیں گے. ابھی موقع ہے ہم ایک مختصر سا بریک. جی ناظرین, ہم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے کے بعد پھر ہم ملتے ہیں. تو خداوند کا شکر ہو, ہم بات کر رہے تھے کہ لعنتیں پیچھا کرتی ہیں, اور میں نے جیسے پہلے مثال دی تھی کہ اس ماں نے اپنے بچوں کی تربیت جس طرح سے کی, اس کے نتائج اسے بھگتنے پڑے ہیں. اس کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا. یہ میں نے آپ کو مختصر سے اس کے شماریات بھی زیادہ نہیں بتائے ہیں کہ کتنے افراد ان کے خاندان میں کس کس طرح سے مرے, جبکہ دوسرے خاندان میں بھی اسی طرح سے خدا نے ان کی تعداد کے مطابق بہت برکات ان کو دی تھی. لیکن جن بچوں نے اپنی ماں سے تربیت پائی, خدا کے کلام کی تربیت پائی, وہ آگے بڑھتے چلے گئے تھے. بائبل مقدس اس سے بھری پڑی ہے. ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں. خواتین بائبل کے نام سے بہت سی کتب موجود ہیں, ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں, ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, ٹی وی پر ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ بہت سی خواتین نے اپنے اولادوں کی کس کس طرح سے تربیت کی. عطلیہ ایک ملکہ تھی جس نے اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت نہ کی. یہودیوں میں ایک ملکہ تھی, یہودی قبیلے میں وہ ملکہ بنی اور اس نے شاہی خاندان کو مروانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ماں تھی پیچھے, وہ صحیح تربیت کرنے والی نہیں تھی, اور اس نے بھی اپنے آگے بیٹوں کی صحیح تربیت نہیں کی. اس نے اپنے بیٹوں کے جو دوسرے بادشاہ کے بھائی تھے یا بیٹے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا. تو اس طرح سے یہ تربیت کے نتائج ہیں. اور میرا مطلب صرف ماؤں کو کوئی ان پر کوئی اعتراض کرنا ہرگز نہیں, بلکہ ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ماؤں کی وجہ سے خاندان کے خاندان ترقی کر جاتے ہیں. صرف ہم اکثر حضرات سے یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ امثال کی کتاب کے 31واں باب جو ہے وہ صرف خواتین کا یا مثالی عورت کا باب ہے. تو مثالی مرد کا باب ہمیں کہیں نہیں ملتا. ویسے بائبل مقدس میں مثالی مرد کا کوئی باب ہمیں الگ سے نہیں ملتا. تو اس کی وجہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کچھ جگہوں پر, سب ایسا نہیں کرتے, کہ شاید جو ہے وہ عورتوں میں کچھ زیادہ قصور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے مردوں کا کوئی باب نہیں رکھا گیا, عورتوں کا اسپیسیفک یا خاص باب رکھ دیا گیا تاکہ ان کی تربیت ہو سکے. تو ایسا نہیں ہے. کہ خدا نے مردوں کو سکھانے کے لیے ہی یہ خواتین کا باب رکھا ہے کہ کس طرح سے مرد کو خدا نے عورت دی ہے, مرد کو خدا نے عورتیں گھر میں مختلف رشتوں کی صورت میں دی ہیں. اس کو ماں عطا کی ہے, اس کو بیوی عطا کی ہے, اس کو بہن عطا کی ہے, بیٹی عطا کی ہے,
اور رشتے میں دوسرے جو ہیں وہ خواتین عطا کی ہیں، اور یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ خدا کا کلام ہم ان کے وسیلے بھی پورا ہوتا ہوا دیکھیں، ہم ان کے وسیلہ سے خدا کی محبت کا عمدہ تجربہ کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں چھوٹا سا ایک نظریہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو کچھ میرا تصور ہے وہ اس طرح سے ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جب آدم کو خدا نے بنا لیا تو چھٹا دن ہے، تخلیق کا چھٹا دن ہے، اور آخری وقت ہونے والا ہے، شام ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ تو اس وقت فرشتے منتظر ہیں کہ خدا کس چیز کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ آدم پر گہری نیند طاری ہے، اور آدم لیٹا ہوا ہے یا پڑا ہوا ہے، اور خدا اس کے نزدیک ہے، اور فرشتے دیکھ رہے ہیں، دور سے چھپ چھپ کر شاید دیکھ رہے ہیں، آپس میں چے-مگویاں کر رہے ہیں کہ خدا کیا بنانے جا رہا ہے۔ آدم کا اس نے آپریشن کیا ہوا ہے، آدم کی ایک سائیڈ کھلی ہوئی ہے، اس کی پسلی کھلی ہوئی ہے، اس کے سینہ چاک ہوا ہے، وہاں سے ایک پسلی خدا نے باہر نکالی ہے، اس میں سے کارٹیلیج یعنی جو مرمری ہڈی ہوتی ہے، کرکری ہڈی جسے ہم کہتے ہیں، وہ حصہ جو ہے موجود ہے، باقی حصہ جو ہے وہ نکال لیا ہے خدا نے۔ تو وہ خدا نے کیوں نکال لیا ہے؟ خدا کیا بنانے والا ہے؟ تو جب دیکھتے جا رہے ہیں تو خدا اس میں سے کیا کرتا ہے کہ ایک عورت بنا رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ تو خدا نے اس عورت کو جب بنا لیا، تو جب وہ بنا چکا تو فرشتے حیران ہیں، تو فرشتے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بنایا ہے خدا نے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ایسی کسی صورت سے، ایسی کسی چیز سے واقف نہیں ہے۔ تو خدا اس سے، ان لوگوں سے یا فرشتوں سے یہ بیان کرتا ہے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا، یہ میرا صرف ذاتی نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ عورت ہے، یہ ایک ماں ہوگی۔ جب بچے کھیل کود کے تھک جائیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو وہ اس کے سینے سے لگیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سکون پائیں گے، وہ تسلی اور اطمینان پائیں گے۔ اگر ان کو چوٹ لگی ہے تو ان کا زخم خود بخود بھرنا شروع ہو جائے گا، اس کے سینے سے لگ کر وہ اپنی زندگی پائیں گے، صحت پائیں گے۔ یہ ماں ہوگی، یہ عورت ہے، یہ بیوی ہوگی، شوہر کے سر کا تاج ہوگی، اس کے گھر کی ملکہ ہوگی، اور اپنے بچوں کے لیے یہ کیا ہوگی؟ ہمدرد، غم گسار ہوگی، ان کے لیے شفقت کا سایہ ہوگی۔ شوہر کے ساتھ مل کر یہ اس کے دکھ میں، سکھ میں، اس کے غم میں، خوشی میں برابر کی شریک ہوگی۔ یہ وہ عورت ہے۔ یہ بہن ہوگی تو بھائی کی دوست ہوگی اور ماں کی سہیلی ہوگی۔ یہ بیٹی ہوگی تو باپ کی شہزادی ہوگی، گھر کی رونق ہوگی، اور یہ آدم کی ساتھی ہے، آدم کا آدھا حصہ ہے۔ میں ان کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی صورت میں دیکھتا ہوں، ایک ہی اکائی کی صورت میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ عورت ہے، یہ بظاہر تو نرم ہے، نازک ہے، لیکن یہ بہت مضبوط ہے۔ میں نے اسے عورت بنایا ہے، اور ماں کے روپ میں اس کا کردار بہت ہی عمدہ ہوگا، دنیا میں اس کی مثالیں دی جائیں گی، اور ایسی مائیں ہوں گی کہ لوگ ان کے بارے میں نام لے لے کر ان کی گواہیاں دیا کریں گے، تاکہ دنیا میں لوگ ان سے متاثر ہوں اور ویسی مائیں بننے کی کوشش کریں۔ بادشاہ ان کے بارے میں کہیں گے کہ ہمیں اچھی مائیں دو تاکہ ہم آپ کو اچھی قوم دے سکیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہمارے لیے یہ خاص وقت ہے، خاص بات ہے کہ ماؤں کو عظمت دیں، ان کی عزت کریں۔ اور ماؤں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بھی اچھی سے اچھی اور مزید اچھی مائیں بنتے چلے جائیے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیجئے جیسا کہ آپ کا حق ہے، جیسا آپ کو کرنا چاہیے۔ خدا کے کلام کی تربیت انہیں دیں، آپ خود دعا کریں، بچوں کو دعا کرنا سکھائیں، روز بروز دعا میں انہیں جھکائیں، تاکہ آپ کے خاندان ترقی یافتہ ہوں، کلیسیا ترقی یافتہ ہو، چرچ ترقی یافتہ ہو، آپ کی عزت ہوگی، آپ کے خاندان کی عزت ہوگی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور ہم سب کو بہت سی برکات سے نوازے، آمین۔ آپ سب کو ماؤں کا عالمی دن مبارک ہو، اور سب ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم سب ماؤں کے لیے خصوصی طور پر ہم دعا کریں گے کہ آنے والے وقت میں خدا ان کی بڑی مدد اور سہایتا کرے۔
हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ए बहर बर के मालिक और खालिक मसीह यसु में हमारे आसमानी बाप, तेरे बेपना शुक्रगुजार हैं तेरे फजल के लिए, जिसके वसीला से तूने हमें इंसान बनाया और हमें चुन लिया, मुकर्रर किया और हमें माँ जैसी नेमत से भी नवाजा। तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं। बेशक माँ बाप की अज़मत को सलाम है, हम तेरी अज़मत को सलाम पेश करते हैं कि तूने ऐ खुदावंद ये रिश्ते हमें दिए हैं ताकि हम तेरी मोहब्बत को पहचानने के काबिल ठहरें। किसी भी सूरत में हम तेरी अज़मत, तेरी मोहब्बत को पहचान सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम माँओं को बरकत दे, कलीसियाओं को बरकत दे, औलादों को बरकत दे, घरानों को बरकत दे, तमाम वालिदों को बरकत दे, ताकि तेरे लोग तरक्की करें, तेरी मसीही कौम तरक्की करे, तेरे लोग तरक्की करें, खुशहाली पाएँ, तुझ में बढ़ते और खूब मसरूर होते चले जाएं। खुदावंद तू अपने लोगों पर शफ़क़त नाजिल फरमा ताकि वो तेरी तरफ हमेशा रुजू रखें और तुझ में बढ़ते चले जाएं। ये सब कुछ मांगते और चाहते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद के नाम में, आमीन।